जैसे तुम्हारी मर्जी। इस दौरान ओशान अपनी गुद्दी पर हाथ फेरते हुए फसलों और खेतों का जायजा लेता रहा। राज शहजाद के करीब आ खड़ा हुआ। कोई गड़बड़ मत करना स्वीट हार्ट, उसने इस्तेहज़ाइया लहजे में हिदायत की। तुम्हारी ये धमकी कितनी स्वीट है, टाइगर ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन अफसोस, मैं किसी भी धमकी का असर कबूल नहीं किया करता। ये खाली खुली धमकी नहीं है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो इसका नतीजा फौरन ही देख लोगे। मेरे खुदा, तुम तो बड़े ही नकद फरोश लगते हो, शहजाद ने बौखलाने की शानदार अदाकारी करते हुए कहा। अब वहाँ हुजूम होने लगा था। कृष्ण ने खाना बदोश किसानों और उनके बड़े बूढ़ों को घरों से बुला लिया था और उनके साथ काले पीले बच्चे भी थे। फिर कृष्ण एक कदम आगे बढ़कर बोला, हम सब आ चुके हैं, इनसे बात करो। राज ने शहजाद को टोका देते हुए कहा। शहजाद ने एक लम्हे तक कुछ सोचा और वो भी एक कदम आगे बढ़कर किसी मुकर्रर किसे अंदाज में बोला, मेरा नाम शहजाद है और मेरे साथी को ओशान कहते हैं। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि हमारी जात से तुम लोगों को क्या तकलीफ है, जबकि हम बिल्कुल बेज़रर से इंसान हैं। बड़े बूढ़ों ने एक दूसरे को तकना शुरू कर दिया। फिर कृष्ण उनकी तर्जुमानी करने लगा। यहाँ जमीन फटती रहती है और जलजले आते रहते हैं। अभी हाल ही में हमारे 7-8 साथी एक ऐसे जलजले का शिकार हुए हैं। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि मजीद अमवात भी वाक़ई होंगी। वो कहते हैं कि मौत ने हमारा मुहासरा कर रखा है और मौत को यहाँ लाने वाले तुम लोग हो, तुम और तुम्हारा बूढ़ा साथी। क्या वो बुजुर्ग हमें पहचानते हैं? शहजाद ने हैरत से पूछा। नहीं, लेकिन वो जो हुलिया बताते हैं उस पर तुम दोनों पूरे उतरते हो। हमारे गुजरे हुए बुजुर्गों ने बताया था कि जो लोग यहाँ मौत लाएंगे उनमें से एक बहुत बूढ़ा, दुबला पतला और बड़े जहन वाला शख्स होगा। उसका साथी नौजवान होगा जिसके हाथ कड़ी कमान के तीर से ज्यादा बर्क रफ्तार और तलवार से कहीं ज्यादा मोलक होंगे। माई फुट। राजकुमार हंसने लगा। जोसेफ कांप गया। उसे बेख्तियार अपना ख्वाब याद आ गया। उसने ख्वाब में ऐसे ही हाथों को देखा था। ये मौत के हाथ थे। एक बार फिर उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे। अगर कोई बड़ा बूढ़ा यहाँ मौजूद हो तो सामने आए। उनमें से एक का ये दावा है कि यहाँ पर तबाही लाने में हमारा ही हाथ है। शहजाद ने बड़ी संजीदगी से कहा। कृष्ण हुजूम की तरफ देखने लगा। फिर उसने अजनबी सी जुबान में कुछ कहा और इसके साथ ही हुजूम ने 2 हिस्सों में तकसीम होकर किसी के लिए रास्ता बना दिया। एक ज़ईफ सी औरत हुजूम के दरमियान से निकलती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी कमर खमीदा थी। उसने स्याह कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर सदियों के कर्ब की जुरियां नुमाया थी। वो कृष्ण के करीब पहुंचकर रुक गई। मैंने मौत के बर्क रफ्तार हाथों को खूब देखा है, उसने शहजाद की तरफ देखते हुए कहा। बस करो, राजकुमार ने सरगोशी की। अब इनसे कहो कि ये काम पर वापस चले जाएं। शहजाद ने राजकुमार की जिसामत और ताकत का अंदाजा लगाने के लिए निगाह बढ़कर उसे देखा और फिर कृष्ण की तरफ मतवजे हो गया। वो उसे कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन उसी लम्हे ओशान अपना लिबादा समेटता हुआ उससे आगे निकल गया। वो सीधा बूढ़ी औरत की तरफ गया था। फिर वो एक लम्हे तक साकत खड़ा रहा। औरत और ओशान की आंखें एक दूसरे में पेवस्त हो गईं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ओशान ने बूढ़ी औरत के हाथ थाम लिए, उन्हें चूमा और फिर पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसकी पुरवकार आवाज खेतों में गूंजने लगी। मेरी बात गौर से सुनो, उसने खुतबा देने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारे बड़े बूढ़े सच ही कहते थे, क्योंकि उन्हें झूठ से नफरत थी। उनके जमाने में झूठ हमेशा जमीन के अंदर बहुत अंदर दफन रहता था। लिहाजा जब उन्होंने तुम्हें ये बताया कि मौत के हाथ तुम्हारा मुहासरा कर लेंगे, तो तब भी वो सच ही कह रहे थे। ये बुढ़ा क्या बक रहा है? राज ने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा। वो फरीद के साथ ओशान के पीछे जा खड़ा हुआ। इनका मकसद था कि ओशान अगर कोई गलत बात कहना चाहता है तो उनकी मौजूदगी से खौफजदा होकर खामोश रहे। मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये गुनाहों के सफीर और इबलीस के चेले हैं। खुदा की जमीन पर फसाद बर्पा करना चाहते हैं। इन्हें ना तो खुदा से सरोकार है और ना ही भगवान से। ऐसे गुनाहगारों और बदकुमाशों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। मौत ही इनके जराइम का अंजाम हो सकती है। फरीद और राजकुमार ने लपक कर ओशान को जकड़ लिया। पानी सर से गुजर चुका था और अब उन्हें खुलकर अमल करना था। ओशान के चंद ही जुमलों ने उन्हें बेनकाब कर दिया था। उन्होंने ओशान को दबोचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो खुद ही नीचे होते चले गए। उनके चेहरों पर कर्ब के आसार नजर आने लगे। ओशान ने अपनी उंगलियां उनके पेट में मारी थी, लेकिन ऐसा करते हुए भी उसकी निगाहें हुजूम पर ही मुर्तकिज रही थी। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मौत के जालिम हाथ से बचने की कोशिश करो, ओशान ने किसानों से कहा। अपने बड़े बूढ़ों की नसीहत पल्ले बांध लो, अपने अपने इलाकों में वापस चले जाओ। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जल्द या बदेर वो वक्त जरूर आएगा
جب تم ایک بار پھر اسی وادی میں سکون کی زندگی گزار سکو گے۔ اس کی بکواس بند کراؤ۔ جوزف نے فرید اور راجکمار کو حکم دیا جو اوشان کی ضرب سے نڈال ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر ہمت کر کے اوشان کو جکڑ لینا چاہا، لیکن مشرقی اسرار کے آقا اس باکمال بوڑھے کی دوسری ضرب نے دونوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ فرید نے ایک نئی کوشش کی۔ وہ گونسا تان کر اوشان کی طرف جھپٹا، لیکن اوشان کے قریب پہنچتے ہی یوں اچھل کر 3 فٹ دور جا گرا جیسے اوشان کے گرد پھیلی ہوئی غیر مرئی برقی رو سے ٹکرا گیا ہو۔ وہ غصے میں بات بھی پوری نہ کر سکا اور مٹھیاں بیچتے اور دانت پیستے ہوئے جمناسٹک کے کسی ماہر کی طرح اچھلتا ہوا اوشان پر آ رہا۔ اس نے اوشان کی گردن دبوچ کر زور لگانا شروع کر دیا، لیکن پھر اسے یوں لگا جیسے اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے ہوں، انگلیاں اکڑ گئی ہوں اور جسم کے ریشے ریشے میں درد کی لہریں دوڑ رہی ہوں۔ اوشان نے اس کی بغلوں میں صرف 2 گھونسے مارے تھے۔ پھر دیکھنے والوں کو بھی اپنی بصارت جھوٹی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ اوشان کی ایک ٹھوکر کھا کر راج کا جسم کسی فٹ بال کی طرح فضا میں بلند ہوا۔ اس نے فضا میں کئی بار ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کسی باری پتھر کی طرح سیاہ لبادے والی بڑھیا کے قدموں سے محض چند انچ دور گرا، ایک بار تڑپا، اچھلا اور پھر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ بڑھیا اس کی لاش پر تھوک کر پلٹ گئی۔ کسانوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ واپس آ جاؤ لوگو، واپس آ جاؤ، جوزف پاگلوں کی طرح بال نوچتے ہوئے چلایا۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ جوزف نے غصے سے بل کھاتے ہوئے ریوالور نکال لیا۔ اس کی انگلی ریوالور کی لبلبی پر تھی اور وہ اوشان کا نشانہ لے رہا تھا، لیکن پھر نہ تو انگلی لبلبی پر رہی اور نہ ہی ریوالور ہاتھ میں رہا، بلکہ اس کے قدموں میں گر پڑا۔ شہزاد کے دائیں ہاتھ کی ذرا سی حرکت نے اس کی وہ کلائی ہی توڑ ڈالی تھی۔ وہ ایک کربناک چیخ مار کر شہزاد کی طرف پلٹا۔ اس نے خواب میں موت کے ہاتھ ضرور دیکھے تھے، لیکن اب حقیقت میں وہ ہاتھ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ ان کی آنکھیں انہیں دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں بھلا وہ دفاع کرتا بھی تو کیسے؟ اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے بوندوں کی طرح ٹپکنے لگے۔ وہ صرف یہی دیکھ سکا کہ شہزاد کے بازوؤں نے حرکت کی ہے۔ پھر وہ بڑی زور سے اچھلا۔ زمین سے چند فٹ اوپر پہنچنے تک وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیا ہوا، لیکن پھر وہ کشش ثقل کی وجہ سے نیچے گرنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا خاتمہ قریب ہے۔ پھر وہ کسی درخت کی نوکدار ڈالی سے ٹکرایا جو کسی تلوار کی طرح اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئی خود بھی ٹوٹ گئی۔ اس کے جسم کا ایک حصہ جھکتی ہوئی ڈالی میں پیوست رہا اور دوسرا زمین پر گر گیا۔ شہزاد نے اوشان کی طرف پلٹ کر دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے سر کو خفیف سی جنبش دی تھی۔ اب تم کسی کو شکار کرتے ہوئے زاویے کا بھی خیال رکھنے لگے ہو، اس نے تبصرہ کیا۔ ہاں مختصر بات، اگر میں اسے 30 درجے کے زاویے سے نہ اچھالتا تو اس کا جسم صحیح و سالم زمین پر گر پڑتا۔ بس اب یہاں سے نکل چلو، مجھے کچھ اور بھی کام کرنے ہیں۔ وہ 3 لاشیں چھوڑ کر چلے تو اوشان اگلے مرحلے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اب اس شخص سے بھی 2 ہاتھ کر لینے چاہیے جس نے انہیں ہمارے پاس بھیجا تھا۔ کون ہے وہ؟ اوشان نے پوچھا۔ بلونت رائے، شہزاد نے جواب دیا۔ وہی اس ڈرامے کا ہدایت کار ہے۔ بلونت رائے کہاں ہے سویٹ ہارٹ؟ شہزاد نے ساڑی میں ملبوس سیکرٹری کی طرف اپنی بہترین مسکراہٹ اچھالتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، لیکن انہوں نے ہدایت کر رکھی ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ شہزاد کی مخصوص مسکراہٹ ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ رائے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ مگر آپ ادھر نہیں جا سکتے، وہ پہلے ہی 2 ملاقاتیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لڑکی نے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں زور نہیں تھا۔ شہزاد نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور دروازے کو ہلکا سا دھکا دے کر کھول دیا۔ بلونت رائے کا سر میز پر رکھا نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر چونک پڑا، پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے 15 فٹ کا فاصلہ ایک ہی لمحے میں طے کر لیا تھا۔ بلونت رائے کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ میز پر تھے اور ہر انگلی سے خون رس رہا تھا۔ انگلیوں کے علاوہ ہتھیلی پر بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ اس قسم کے سوراخ کانوں اور گالوں پر بھی نظر آ رہے تھے۔ ٹائیگر نے جھک کر اس کی نبض ٹٹولنا چاہی تو اس کی انگلیاں خون سے لتھڑ گئیں۔ رائے کی انگلیوں پر بھی ایسے ہی سوراخ تھے۔ اسی لمحے بلونت رائے کی سیکرٹری نے ہلکی سی چیخ ماری۔ ٹائیگر چونک کر پلٹا تو دیکھا کہ مارے دہشت کے سیکرٹری کی حالت بے حد خراب ہے۔ وہ بلونت رائے کو دیکھ کر غش کھا رہی تھی۔ جلدی کرو، شہزاد نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر اور پھر پولیس کو فون کرو۔ تمہارے باس کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری بدحواسی کے عالم میں الٹے قدموں دوڑی۔ اس کے جاتے ہی ٹائیگر نے بلونت رائے کی شرٹ کے بٹن کھول کر اس کے دل پر مالش شروع کر دی۔ پھر وہ اس کے کان پر ہونٹ رکھ کر بولا، رائے، بلونت رائے، میں شہزاد ہوں، کچھ بولنے کی کوشش کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا، تم پر یہ ستم کس نے ڈھایا؟
کون ہے وہ ظالم؟ مالش جلد ہی اثر دکھانے لگی اور بلونت رائے کوشش کر کے سر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ شہزاد نے اس کی آنکھیں دیکھ کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ بلونت رائے کی آنکھوں کی جگہ صرف 2 خون آلود گڑے نظر آ رہے تھے۔ بولو بلونت رائے، بتاؤ کیا ہوا؟ شہزاد نے ایک بار پھر کوشش شروع کر دی اور اب وہ تیزی سے اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ کیا تم اپنے دشمنوں کے نام نہیں بتاؤ گے؟ کیا تم انہیں… وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ زلزلے میں پیدا کرتا ہوں۔ بلونت رائے کی نحیف سی آواز سنائی دینے لگی، اس لیے ٹائیگر خاموش ہو گیا۔ جب کئی لمحوں تک خاموش رہا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کون تھے؟ تنظیم کے آدمی، امر ناتھ۔ اس کے ساتھ ایک سوا تھا۔ سنو شہزاد، تنظیم کے لوگ زلزلوں کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اب تم امین آباد کے ملٹری انٹیلیجنس آفیسر کیپٹن جگجیت سنگھ کو یہ بتا دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، ایک لفظ کئی سیکنڈ میں ٹائیگر کی سماعت تک پہنچا تھا۔ کیپٹن جگجیت سنگھ، ٹائیگر نے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ ہاں، بلونت رائے اب ہچکیاں لینے لگا تھا۔ بلونت رائے، میں ایک ضروری بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس پراسرار تنظیم کے لوگ میرے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں۔ کیا انہیں تم ہی نے بھیجا تھا؟ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زلزلوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ نہیں۔ امر ناتھ کہاں گیا؟ شاید ڈاکٹر پریم پرکاش کے پاس گیا ہے۔ پرکاش کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ اس نے پھر ہچکی لی۔ ٹائیگر مزید تیزی سے مالش کرنے لگا۔ شہزاد، کیا تمہارا تعلق سرکار سے ہے؟ ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ وہ ایک دم توڑتے ہوئے آدمی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ بلونت رائے کا چہرہ پرسکون نظر آنے لگا، جیسے اس کے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ پھر مان ہی اس نے ایک اور ہچکی لی۔ اس کا جسم ایک دم اکڑا اور پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے شہزاد کے ہاتھوں ہی میں دم توڑ دیا۔ سیکرٹری اب بھی ٹیلی فون پر نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ بیکار اپنی انگلیوں کو زحمت نہ دو، شہزاد نے اس کے قریب پہنچ کر کہا اور تیزی سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے ان چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کی طرف دوڑانے لگا جو وادی کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے سوچا کہ بلونت رائے زلزلوں کے نام پر بلیک میلنگ کا ذمہ دار نہیں تھا۔ وہ بے گناہ مارا گیا۔ ساتھ ہی اس کا ضمیر بھی کچوکے لگا رہا تھا کہ اس نے بلونت رائے کو مجرم تصور کر کے اس کی موت میں کسی نہ کسی حد تک کردار ادا کیا ہے۔ قصبے کے باہر سڑک پر چند ہی گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک موڑ پر ایک ہوٹل دیکھتے ہی اس نے گاڑی روک لی اور وہاں سے فون پر ایک خاص نمبر ڈائل کیا۔ بہرام۔ پہلی گھنٹی پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میں ہوں سویٹ ہارٹ، کیا رہا؟ بلونت رائے نامی ایک شخص قتل ہو چکا ہے۔ اس ڈرامے میں اب کوئی تنظیم بھی شامل ہو گئی ہے۔ اس کے لوگوں نے بلونت رائے سے زلزلوں کا راز اگلوانے کی کوشش کی تھی۔ تنظیم؟ بہرام نے یہ لفظ یوں دہرایا جیسے شطرنج کی کسی چال پر غور کر رہا ہو۔ سنو ٹائیگر، ان لوگوں کو تم سے پہلے زلزلے کے تاجروں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں، بلونت رائے نے مرنے سے پہلے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں کسی کیپٹن جگجیت سنگھ کو آگاہ کر دوں کہ تنظیم کے لوگ زلزلوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم اسے بھول جاؤ۔ مگر کیوں؟ ٹائیگر نے حیرت سے کہا۔ اس لیے کہ کیپٹن جگجیت سنگھ ہمارا ہی آدمی ہے، لیکن اس کا خود کیپٹن کو بھی علم نہیں ہے۔ بلونت رائے بھی غیر شعوری طور پر ہمارے لیے ہی کام کیا کرتا تھا۔ بلونت رائے کا پیغام کیپٹن کے لیے تھا اور کیپٹن یہ پیغام ہم تک پہنچاتا۔ اب جب کہ پیغام براہ راست مجھ تک پہنچ گیا ہے تو کیپٹن سے رابطہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈاکٹر پرکاش سے ملنے جا رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ وہ درندے بھی وہیں مل جائیں گے جنہوں نے بلونت رائے کو قتل کیا ہے۔ ذرا محتاط رہنا۔ بہرام کے لہجے میں شفقت آمیز تشویش تھی۔ فکر نہ کرو چیف، البتہ مجھے ایک چیز خاصی پریشان کر رہی ہے۔ وہ کیا؟ بہرام نے تجسس سے پوچھا۔ یہی کہ جس عورت کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے ان گنت برے تل… بہرام نے پوری بات سنے بغیر ہی ریسیور رکھ دیا، اس لیے باقی جملہ ٹائیگر کو پی لینا پڑا۔ وہ ہوٹل سے نکلا اور دامنے کو کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلونت رائے، ممتاز اور مکھرجی تینوں محب وطن تھے اور ان کی روحیں انتقام انتقام پکار رہی تھی۔ ٹائیگر کے جبڑے غصے سے بیچ گئے۔ عمارت ایک بلند ٹیلے پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس مختصر سی عمارت پر کپریل کی چھت تھی اور دور سے ایک خوبصورت سا گروندہ ہی نظر آتا تھا۔ نچلی سڑک سے عمارت دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن گاڑی جو ہی ڈائریکٹ شکل میں بنی ہوئی سڑک سے اوپر پہنچتی تو مزید بلندی پر واقع یہ عمارت اچانک ہی سامنے آ جاتی تھی۔ اس عمارت سے محض 100 فٹ کی بلندی پر کوہ مرگ کا وہ دہانہ تھا جس میں ہر وقت موت کا لاوا پکتا رہتا تھا۔ یہاں کی زمین کٹی پھٹی تھی۔ کوہ مرگ کے اسی دہانے میں برسوں سے دباؤ پیدا ہو رہا تھا اور ماہرین کہتے تھے کہ یہ دباؤ کسی بھی وقت موت کی بارش کر سکتا ہے۔ ایک چٹان کے قریب شہزاد کو 2 بڑے پائپ نصب نظر آئے۔ ان کے قریب ہی ایک چھوٹا سا ٹرالر کیبن تھا
جس کے ساتھ ایک ویگن کھڑی تھی۔ اس نے بائیں طرف دیکھا، بہت دور مزید 2 پائپ نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنی کار عمارت کے سامنے روک دی۔ وہاں پہلے ہی ایک کیڈلاک کھڑی تھی۔ اس نے اتر کر کار کے بونٹ پر ہاتھ رکھا اور اسبات میں سر ہلانے لگا۔ وہ ابھی تک گرم تھا اور اس کا مطلب تھا کہ پراسرار تنظیم کے لوگ کچھ ہی دیر قبل یہاں بھی پہنچے ہیں۔ عمارت میں داخل ہونے کا واحد راستہ ایک دروازہ تھا، جسے کھول کر وہ ایک لمحے تک خوشگوار خنک ماحول میں کھڑا کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے حساس کانوں نے بائیں طرف باتوں کی آوازیں سن لی اور پھر وہ ایک تنگ راہداری میں چلنے لگا جس کے ایک طرف مختلف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں میں سے ایک کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ بے دھڑک اسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک لیبارٹری تھی جہاں ہر طرف ٹیسٹ ٹیوبیں اور پتھر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ کمپیوٹر لگا ہوا تھا جس کے ٹیپ مسلسل گھوم رہے تھے۔ مختلف رنگوں کے نقطے کمپیوٹر پر بار بار جل بجھ رہے تھے۔ باتوں کی آوازیں اس کمرے کے ساتھ والے حصے سے آ رہی تھی۔ شہزاد اس کے دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غور سے باتیں سننے لگا۔ سائنسی اعداد و شمار سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، کسی کی کرخت آواز سنائی دی۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم زلزلہ کس طرح پیدا کرتے ہو۔ اس کا تعلق بھی سائنس سے ہو سکتا ہے۔ ایک بے حد دھیمی آواز سنائی دی۔ ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ تم زلزلہ کس طرح پیدا کرتے ہو۔ میں پیدا تو نہیں کرتا، البتہ زلزلہ پیدا ضرور کیا جا سکتا ہے۔ وہی آواز سنائی دی جسے سننے کے لیے شہزاد کو اپنی سماعت پر بہت زیادہ زور دینا پڑ رہا تھا۔ میں سن رہا ہوں، ایک غرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ زلزلے مختلف علاقوں میں آتے ہیں۔ زمین کی ساخت میں بعض خرابیاں ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ زمین میں بعض رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے سوراخ کی طرف دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ دباؤ شدید ہوتا ہے تو زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دباؤ کا کچھ حصہ بتدریج کم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک کیتلی میں پانی ابل رہا ہے۔ اگر تم اس کیتلی کا ڈھکن ہٹا دو تو دباؤ کم ہو جائے گا اور پانی ابل کر نیچے نہیں گرے گا۔ اسی اصول کے تحت زلزلے روکے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن تم دباؤ کیسے کم کرو گے؟ ابھی تک تو اس کام میں کسی کو کامیابی نہیں ہوئی، جبکہ میں ایک ایسا پمپ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو واٹر پریشر کے ذریعے ایسا کر سکے گا۔ اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے زلزلے پیدا کر کے کسی بھی بڑے زلزلے کو روک سکیں گے، لیکن پمپ پر بہت سست رفتاری سے کام ہو رہا ہے۔ حکومت نے میرے ریسرچ فنڈ میں خاصی کمی کر دی ہے، لہٰذا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ پمپ بنانے میں مجھے کامیابی ہوگی بھی یا نہیں۔ اس جواب پر پہلے تو کسی فوری رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا، لیکن پھر وہی کرخت اور شفاف آواز گونجنے لگی۔ ڈاکٹر پرکاش، میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں زلزلے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یا تو تم خود یہ کام کر رہے ہو یا پھر کسی ایسے شخص سے ضرور واقف ہو جو یہ کام کر رہا ہے۔ بہتر ہوگا کہ کھل جاؤ، ورنہ ہم اپنا کام کر کے واپس چلے جائیں گے اور وہ کام تمہارے لیے بے حد تکلیف دہ ہوگا۔ میں تمہارے اس دعوے پر یقین نہیں کر سکتا کہ تمہارا تعلق وفاقی ادارہ سراغ رسانی سے ہے۔ ڈاکٹر پرکاش نے بالآخر اپنا خدشہ ظاہر کر ہی دیا۔ ٹھیک ہے، تو تم ایسے نہیں بتاؤ گے۔ لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لی۔ اب مزید تاخیر ڈاکٹر پرکاش کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی، لہذا وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ نمستے ڈاکٹر پرکاش، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بڑی احمقانہ سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں 3 افراد تھے اور ان میں سے ڈاکٹر پرکاش کو پہچان لینا زیادہ مشکل نہ تھا۔ وہ قدرے بھاری بھرکم آدمی تھا۔ اس کی بے ترتیب بویں گنی تھی، بال سفید اور قدرے چھدرے تھے، آنکھوں پر سنہرے فریم کی اینک لگی ہوئی تھی اور وہ لیبارٹری ٹیبل کے قریب سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود باقی 2 افراد جوان العمر تھے۔ لباس اور حلیے سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے شہزاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر پرکاش سے پوچھا۔ میں شہزاد احمد ہوں، پروفیسر کا خصوصی معاون۔ یہ کہہ کر وہ پرکاش کی طرف پلٹا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں سے کوئی بھی بات چھپائی نہیں جا سکتی، انہیں زلزلے کا راز بتا دیا جائے تو بہتر ہے۔ وہ دونوں حیرت سے اسے گھورنے لگے، لہٰذا پرکاش کے چہرے پر امڑ آنے والی حیرت سے بے خبر رہے۔ ہم نے ایک نئی مشین ایجاد کی ہے حضرات۔ شہزاد ان گرگوں سے مخاطب ہوا۔ اسے قدرے زور سے بولنا پڑا کیونکہ کمرے میں کسی مشین کی وجہ سے کافی شور ہو رہا تھا۔ ہم اسے MMIS کہتے ہیں۔ اوہ! دونوں کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اور وہ مشین کام کیسے کرتی ہے؟ وٹامن ای کمپاؤنڈ سے۔ ٹائیگر یہ کہتے وقت اپنی ہنسی پر بمشکل قابو پا سکا تھا۔ زمین بھی انسان کی طرح ذی حس ہوتی ہے اور کسی بھی چیز کا اثر قبول کر لیتی ہے۔ بعض اوقات زمین کی کیمیاوی کیفیت میں بھی تبدیلی واقع ہونے سے اس کی صحت کا توازن بگڑ جاتا ہے، لہٰذا اسے وٹامن ای کے انجیکشن دینے پڑتے ہیں۔ میری مراد کیمسٹ اسٹور سے ملنے والے وٹامن سے نہیں، بلکہ اس کام کے لیے حقیقی اور انتہائی طاقتور وٹامن درکار ہوتا ہے۔ زمین میں انجیکشن لگتے ہیں، توازن اور عدم توازن کی کیفیت میں تصادم ہوتا ہے
اور زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹائیگر نے اپنی پتلون کی کلیز پر انگلی پھیرتے ہوئے بے ساختہ کہکہوں کو حلق ہی میں گونٹ لیا۔ وہ دونوں احمق یوں حیرت سے منہ پھاڑے کھڑے اس کی باتیں سن رہے تھے جیسے ٹائیگر واقعی کوئی بہت بڑا انکشاف کر رہا ہو۔ کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ ہم نے بھی حال ہی میں چند معمولی زلزلے پیدا کر کے اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ کیا آپ لوگ بھی وہ انجیکشن مشین خریدنا چاہیں گے؟ دونوں غنڈے الجھن میں پڑ گئے۔ پہلے مشین تو دکھاؤ، ان میں سے ایک جلدی سے بولا۔ ڈاکٹر، شہزاد نے بڑے مؤدب انداز سے پرکاش کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں سے تعاون کرنا ہمارے مفاد میں ہے۔ میں انہیں MMIS دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف چل دیا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ دونوں پرکاش سے دور رہیں اور اس کے پیچھے دوسرے کمرے میں آ جائیں۔ اس کی چال کامیاب رہی۔ فوراً ہی ایک غنڈے نے کہا، تم یہیں ٹھہرو گے پروفیسر۔ اگر تم نے کسی قسم کی گڑبڑ کی تو اس کے بعد اپنی زندگی کے لمحات شمار کرنا شروع کر دینا۔